अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मोहम्मद इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। नाजरीन, आज बात करेंगे मुल्की हालात पे, और इसमें आज सबसे पहले बात होगी कि इमरान खान अपना केस जो है वो इंटरनेशनल मीडिया पे ले आए। दूसरी बात करेंगे कि पीडीएम का जो ख्वाब था इमरान खान को सियासत से आउट करने का, वो उनका लगता है अब ख्वाब ही रह जाएगा। और उसके बाद इमरान रियाज की जो गुमशुदा हैं, जो पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हैं, उस पर भी आज हम बात करेंगे। तो नाज़रीन, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और शेयर किया करें दोस्तों के साथ इसको, ताकि मुल्की हालात के मुतल्लक ज़्यादा लोगों को आगाही हो और इस बारे में वो एक दूसरे को बताएं कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा है, और अगर इलेक्शन होते हैं तो उस पार्टी को वोट दें जो ये समझते हैं हम कि पाकिस्तान के लिए बेहतर हुकूमत आ सकती है, उस पार्टी को वोट देकर। तो नाज़रीन, कल फिर इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए हज़ारों की तादाद में जो पुलिस वाले थे वो शाम को ही इमरान खान के घर के बाहर इकट्ठा होना शुरू हो गए। जितनी सड़कें जितनी जाती थीं, जितने रोड से, उनको ब्लॉक करना शुरू कर दिया, और कभी इम्कान था कि इमरान खान को आज गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसमें इमरान खान साहब ने एक बहुत ही हाज़र दिमागी से और एक अच्छी सोच के तहत इमरान खान ने अपने जो उनके घर के बाहर जो उनके वर्कर्स बैठे होते हैं उनको एक साइड पे कर दिया और मीडिया पर एक पैगाम चला दिया कि मैं बिल्कुल अपने घर की 100% तलाशी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए वारंट गिरफ्तारी आपके पास होनी चाहिए और लोकल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया भी साथ होगा। जिस तरह आप चाहते हैं मेरे घर की आके आप तलाशी ले सकते हैं, जितनी देर चाहे मर्जी, जिस तरह मर्जी, लेकिन आपके पास वारंट होना चाहिए और इंटरनेशनल और लोकल मीडिया भी साथ होना चाहिए। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे जब ये पैगाम चला तो उसके बाद वहाँ पे मीडिया भी इकट्ठा होना शुरू हो गया, जिसमें लोकल मीडिया था, इंटरनेशनल मीडिया था, तो तमाम टीमें वहाँ पे पहुँच गईं। उसके बाद काफ़ी घंटा 2 घंटे ये चलता रहा कि अब गिरफ्तारी हो सकती है, अब पुलिस वहाँ पे रेड कर सकती है, लेकिन पुलिस ने अपना इरादा तर्क कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता रास्ते खोलने शुरू कर दिए। और इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए जो इतनी फोर्स लगाई गई थी, सोशल मीडिया पर भी कुछ क्लिप्स पड़े हैं जिसमें देखा जा सकता है कि दर्जनों के हिसाब से पुलिस वाले, दर्जनों के हिसाब से जो गाड़ियाँ हैं, वो गाड़ियाँ इमरान खान का जो ज़मान पार्क वाला घर है उसका घेराव कर रही हैं। लेकिन जब इमरान खान ने सोशल मीडिया और स्पेशल इंटरनेशनल मीडिया को इसमें इन्वॉल्व किया तो आहिस्ता आहिस्ता वो पुलिस भी हटनी शुरू हो गई, रास्ते भी खुलना शुरू हो गए, और इस तरह इमरान खान की जो गिरफ्तारी है वो टल गई। इसी दौरान इमरान खान ने जो सोशल मीडिया के मशहूर चैनल्स हैं, उनके जो रिपोर्टर वहाँ पे थे, उनको इजाज़त दे दी कि वो मेरे घर में आके लाइव अपनी वीडियोस चलाएं और मेरे घर के कोने कोने की तलाशी लें। तो जो सोशल मीडिया के, यूट्यूब के ज़्यादा फॉलोइंग वाले चैनल्स हैं, उन्होंने इमरान खान के घर गए, घर के अंदर गए और घर के अंदर से उन्होंने लाइव कवरेज शुरू कर दी। उन्होंने इमरान खान के घर का एक एक चप्पा, एक एक कोना, छत, इवन के सीढ़ी लगा के जो आखिरी छत थी वहाँ पे जाके भी हर चीज़ जो है वो आवाम को दिखानी शुरू कर दी। तो ये वजूहात थी जिनकी बिना पर फिर पुलिस ने जो अपनी प्लानिंग बनाई थी, जो हिकमत अमली बनाई थी, या उनके जहन में जो भी था कि ये चीज़ें इमरान खान पर डालकर उसको गिरफ्तार करना है, वो बैकफुट पे आना शुरू हो गई। अब इमरान खान ने आज एक और बहुत ही इंटरनेशनल मशहूर चैनल है DW TV, DW इंग्लिश TV, उसको अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया। उसमें भी जो एंकर थी उसने इमरान खान से सवाल किए कि आपको गिरफ़्तार किया गया, उसके बाद जो हंगामे हुए, उसके बाद जो तोड़ फोड़ हुई, जो आर्मी की अमलाक पे हमला हुआ, तो इमरान खान ने उसके भी जवाब दिए कि मैं तो जेल के अंदर था, मेरी पार्टी, जब से मेरी पार्टी बनी है, आप मेरा पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें कि कभी भी हमने जो सियासत है मारदाड़ की, लड़ाई झगड़े की, दंगा फसाद की, वो हमने नहीं की।
تو وہ چند ایک شرپسند عناصر تھے جو کسی کی اما پہ جو تھے، انہوں نے ہمارے فواج پاکستان کے جو دفاتر تھے، جو ان کی تنصیبات تھی، جو گھر تھے، ان پہ حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ فوج کل بھی میری تھی، فوج آج بھی میری ہے، میں فوج سے اتنا ہی محبت کرتا ہوں جتنا ہر پاکستانی فوج سے محبت کرتا ہے۔ لیکن فوج میں کچھ لوگ ایسے ہیں، جیسے اینکر نے سوال کیا کہ آپ نے سنگین الزامات لگائے ہیں فوج کے کچھ اہم جنرلز پہ، اس پر بھی عمران خان نے جواب دیا کہ میں نے الزامات لگائے، میرے پاس اس کے ٹھوس ایویڈنس موجود تھے، اور مجھے ایف آئی آر تک درج نہیں کروانے دی گئی، کیونکہ ایف آئی آر میں کسی کو بھی نامزد کیا جا سکتا ہے پاکستان کے قانون کے مطابق، تفتیش میں بعد میں وہ رہا بے شک ہو جائے۔ تو عمران خان نے اس صحافی اینکر کو جواب دیا کہ میں ملک کا سابق پرائم منسٹر ہوں، 80% جو پاکستان کے ووٹ ہیں جو سروے ہوئے ہیں، نیوٹرل سروے ہوئے ہیں، اس کے مطابق میری جماعت کو پڑھنے ہیں، میرے اوپر کرپشن کے چارجز لگائے ہیں، میرا ٹریک ریکارڈ، میں 50 سال سے پاکستانی مجھ کو جانتے ہیں، پہلے میں ایک کھلاڑی کے طور پہ جانا جاتا تھا، اس کے بعد میں 27 سال مجھے سیاست میں ہو گئے ہیں، میرے اوپر ایک بھی کسی قسم کا کوئی کریمنل یا کوئی کرپشن کا کیس نہیں تھا۔ اب ایک سال میں مجھ پہ 150 سے زیادہ جو ہیں وہ دہشت گردی کے کیسز، وہ ملک دشمنی کے کیسز، مجھ پہ کرپشن کے کیسز بنا دیے گئے ہیں، اور جب میں جیل کے اندر تھا اس دوران بھی مجھ پر 4 کیسز انہوں نے درج کروائے ہیں۔ ڈی ڈبلیو ٹی وی کو انٹرویو کے دوران بھی انہوں نے بتایا کہ کل مجھ پہ یہ ایلیگیشن لگا تھا کہ میرے گھر میں 40 دہشت گرد ہیں، انہوں نے کہا کہ میں آج بھی حاضر ہوں، اگر کسی نے میرے گھر کی تلاشی لینی ہے وہ وارنٹ لائے، میڈیا ساتھ لائے، اور جس طرح چاہے میرے گھر کی وہ تلاشی لے سکتے ہیں، لیکن اگر اس طرح شیلنگ کر کے میڈیا کو وہاں سے بگا کے میرے گھر میں کو آنا چاہتا ہے تو اس طرح جو ہے وہ شاید مشکل ہو جائے گا، اور میرے لوگ بھی آگے سے احتجاج کریں گے۔ اس طرح انہوں نے، عمران خان نے اپنی جو آواز تھی اب انٹرنیشنل میڈیا پہ لے آئے ہیں، اب ساری دنیا کی نظریں پاکستان پہ لگ گئی ہیں کہ پاکستان میں یہ کیسے حالات بن رہے ہیں، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ تو عمران خان نے اپنی جو تمام چیزیں تھیں، جو ان کی گرفتاری تھی، جو ان پہ کرپشن کے چارجز لگے ہیں، اب ساری کی ساری دنیا کی نظریں اس پہ لگ گئی ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا، بے شک وہ پرنٹ میڈیا ہو یا ٹی وی چینلز ہوں، اس پہ عمران خان کے متعلق جو ہے وہ باتیں چل رہی ہیں۔ تو اس کے بعد ناظرین، جب گرفتار عمران کو کرنا تھا تو پی ڈی ایم کی شروع سے کوشش رہی ہے کہ عمران خان کی پارٹی کو اور عمران خان کو کسی نہ کسی طرح ہم گرفتار کریں، اس پہ جھوٹے الزامات لگائیں، اس پہ کرپشن کے کیسز کریں، اور اب جو کچھ ہوا ہے عمران خان کی گرفتاری کے بعد، اس کے بعد عمران خان کی پارٹی کو ایک دہشت گرد پارٹی قرار دے کر عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کر دیا جائے۔ لیکن جب بھی وہ کوئی عمران خان پر اس طرح کا ہاتھ ڈالتے ہیں، عمران خان پہلے سے زیادہ مقبولیت کے ساتھ اس سے ابھرتے ہیں، اور پی ڈی ایم کا خواب بنتا جا رہا ہے کہ عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کرنا ہے۔ میرے خیال سے جتنی وہ کوششیں کر رہے ہیں، عمران خان کی مقبولیت، عمران خان کی پاپولیرٹی، عمران خان کی فین فالوئنگ، عمران خان کا ووٹ بینک، عمران خان کا قد، یعنی ہر چیز جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ جتنا وہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں، عمران خان اس سے زیادہ تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں۔ عمران خان نے ڈی ڈبلیو ٹی وی کو انٹرویو کے دوران یہ بھی بتایا کہ میری جو لیڈرشپ، سینئر لیڈرشپ ہے، اس کے 80% جو لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے، اور ان میں خواتین بھی شامل ہیں، یعنی کہ خواتین کو بھی سلاخوں کے پیچھے، اور ایک دفعہ وہ چھوٹتے ہیں اور اگلے تھانے کی ٹیم موجود ہوتی ہے ان کو گرفتار کرنے کے لیے۔ تو انٹرنیشنلی بھی وہ اب عمران خان کا جو پیغام ہے وہ پوری دنیا تک پہنچ گیا ہے، اور پی ڈی ایم کا جو خواب تھا، جو ان کا مقصد تھا، جس طرح عمران کو الیکشن میں تو آؤٹ نہیں وہ کر سکتے، تو جو ہتھ کنڈے اپنا کر وہ عمران کو آؤٹ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اب لگ یہ رہا ہے کہ ان کا یہ خواب ہی رہ جائے گا۔ اور ناظرین، ایک بہت اہم ایشو ہے کہ ارشد شریف کو 7-8 ماہ پہلے جو پاکستان کے سب سے مشہور صحافی تھے ان کو قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد جن کا نمبر آتا تھا، جن کی بے شمار فین فالوئنگ ہے،
ان کو بھی 5-6 دن سے وہ لاپتہ ہیں۔ آج ان کے والد جو تھے وہ لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب کے پاس پیش ہوئے عمران خان کی بازیابی کے لیے۔ ہائی کورٹ نے 48 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا جو کل کو ختم ہو چکا ہے۔ آج بھی ڈی پی او کو اور ڈی سی سیالکوٹ کو وہاں پہ حاضر ہوئے لیکن کوئی جواب نہیں دے سکے۔ جو ایس ایچ او تھے ان کو آج معطل کر دیا گیا ہے ہائی کورٹ کی طرف سے، اور ان کو نوٹس دیا گیا ہے کہ توہین عدالت کا بھی اس کو نوٹس دیا۔ ڈی پی او کو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ ہمیں آ کے صرف یہ جو پیپر ہیں یہ کالے کر کے دیتے ہیں، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو عمران ریاض کی بازیابی کے لیے آپ نے پریکٹیکلی کوشش کی ہو۔ یہ صرف آپ ہمیں ایک چکر دے رہے ہیں، ایک چکمہ دے رہے ہیں، ایک دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ بتائیں کہ آپ کے ساتھ اب کیا سلوک کیا جائے۔ اگر آپ کے بس میں نہیں ہے بتائیں، عدالت کو بتائیں، عدالت پھر کسی ایجنسی کو بھی طلب کر سکتی ہے عمران ریاض کی بازیابی کے لیے۔ عمران ریاض کے وکیل نے کہا کہ انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، یہ کوئی کام نہیں کر رہے، اور عمران ریاض کے بارے میں ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے۔ عمران ریاض کا 70 سالہ بوڑھا باپ عدالت میں پیش ہوا۔ اس کی بیوی نے پچھلے دنوں ایک جو بیان تھا وہ قلم بند اس پہ سوشل میڈیا پہ دیا تھا کہ ہم جس کرب سے گزر رہے ہیں ہمیں اس کرب سے نکال لیں، اور عمران ریاض کی بازیابی کے لیے دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں، اور پولیس سے بھی التجا کی تھی کہ جہاں بھی ہے ان کے بارے میں اطلاع دی جائے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جس جگہ بھی ہیں، جس کسی کے پاس بھی ہیں، ہمیں کم از کم یہ یقین ہو جائے، یہ اعتماد ہو جائے، یہ سکون ہو جائے کہ وہ فلاں جگہ پہ ہیں یا اس کو فلاں ادارے نے ان کو گرفتار کیا ہے۔ اس بارے میں ابھی تک عدالت کو کوئی بھی، ان کے فیملی ممبرز کو اور عدالت کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا۔ اس میں ناظرین جو صحافی ہیں یہ آپس میں ایک کمیونٹی ہے، ایک برادری ہے، تو اس میں جس طرح چند ایک صحافیوں کے علاوہ جس طرح صحافیوں کو احتجاج کرنا چاہیے تھا وہ بھی نہیں کر رہے۔ منصور علی خان ایک اچھا نام اس لحاظ سے ہے کہ ان کو بھی لوگ سنتے ہیں۔ حامد میر صاحب ہیں، ان کا بھی صحافت میں اچھا نام ہے۔ بے شک ان کے درمیان آپس میں کوئی پروفیشنل جیلسی ہے، لیکن جس طرح عمران ریاض غائب ہوئے ہیں ان تمام صحافیوں کو چاہیے تھا کہ وہ احتجاج بھی کریں، عمران ریاض کی بازیابی کے لیے جدوجہد بھی کریں، لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ جن مشہور صحافیوں کے میں نے نام لیے ہیں وہ اس سلسلے میں کوئی کردار ادا کر رہے ہیں۔ حالانکہ کوئی اور حکومت آئے گی تو ان کے ساتھ بھی اس طرح ہو سکتا ہے۔ عمران ریاض جو تھے وہ کوئی بھی گرفتار ہوتا تھا، کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی تھی صحافی کے ساتھ، تو اس کے ساتھ کھڑے بھی ہوتے تھے، اس کے بارے میں بیان بھی دیتے تھے، اس کے بارے میں پریکٹیکلی فزیکلی کوشش بھی کرتے تھے۔ تو ناظرین یہ آج تک کی اپڈیٹ تھی، جو سیاست میں اپڈیٹ تھی، عمران خان کے بارے میں تھی، اور عمران خان کو نااہل کرنے کے بارے میں جو پی ڈی ایم کے خواب تھے عمران ریاض کی بازیابی کے متعلق، یعنی آج تک اب 6-7 دن ہو گئے ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ کرے عمران ریاض بھی بازیاب ہوں اور ہمارا ملک جو ہے وہ بھی انتخابات کی طرف جائے، اور جو سیاستدان ہیں ان کے بھی آپس میں جو جھگڑے ہیں، جو اختلافات ہیں وہ ختم ہوں، اور ملک میں الیکشن ہو اور نئی حکومت آئے، اور عوام جس مصیبت میں، جس مہنگائی میں، جس بے روزگاری میں پس رہی ہے اس سے نکلے اور ملک کسی ٹریک پہ چڑھے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر لازمی کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔